बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको वीडियो के अंदर इंतहाई ख़तरनाक तरीन और अहम तरीन बातें बताने लगा हूँ कि क्या वजूहात थी कि तहरीक लब्बैक ने ज़िंदगी में कभी अपने धरने को मकसद के बग़ैर ख़त्म नहीं किया। तहरीक लब्बैक ज़िंदगी में कभी पसपा नहीं हुई। तहरीक लब्बैक ने कभी अपना काम आधे में नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ के वापस आना पड़ा। इंतहाई सनसनीखेज़ किस्म के इंकशाफात इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें पे वीलॉग करके देता रहा। आज की इंतहाई अहम तरीन वीडियो है और बहुत ही ज़रूरी मजमूआ वीडियो है, और ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप तहरीक के किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करके ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मेहाल टीवी से मिलती रहें। सबसे पहले साद हुसैन रिजवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ उनको मुबारक देने से भी ज़्यादा मेरा ये ईमान है कि हुज़ूर क़िबला बाबा जी का ये फ़ैज़ है और आपकी ये नज़र हिनायत है कि आपकी करामत समझ लें, आप फ़ैज़ समझ लें और अल्लाह का ख़ुसूसी करम समझ लें कि ऐन उस वक्त जब सब कुछ आग में जा रहा था, बिल्कुल किनारे पे चंद उन शुहदा को छोड़ के बाकी सबको अल्लाह ने बचा लिया। और कहाँ से ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल नाज़िल हुआ। जब इंसान की अक्ल जवाब दे देती है ना, तो अल्लाह ताला किसी आँखों पे, कानों पे, अक्ल पे पर्दे डाल देता है, फिर कुछ भी नहीं होता। इनकी आँखों पे, कानों पे पर्दे पड़े, ये ट्रैप हुए और हवेलियाँ से खोलियाँ बाला, जहाँ का ये नाम ले रहे हैं, और खोलियाँ से आगे फिर चंबा पुल, ज़िला एबटाबाद, फिर दीवार स्टॉप, ये वहाँ पहुँच गए। लेकिन अल्लाह ने इनकी अक्ल के पर्दों को उठाया, और ये सिर्फ बाबा जी अल्लाह का फ़ज़ल था। बिल्कुल इंसान कहे कि मेरा कोई कमाल है, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल होता है। मैं आपको जो आज बताने लगा हूँ, आप सुन सुन के हैरान होते जाएंगे कि ये हुआ क्या है। 3-4 चीज़ें मिक्स करके आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि हवेलियाँ मिशन क्या था, हवेलियाँ के मिशन के पीछे क्या था, और क्या टारगेट वहाँ पे नए मिले और किन टारगेट से तहरीक लब्बैक बची। सबसे पहले आपको बताऊं कि हवेलियाँ की साजिश तैयार क्यों की गई। हवेलियाँ की साजिश इसलिए तैयार की गई कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का जवाब दिया जाए। हवेलियाँ की साजिश इसलिए तैयार की गई, सवात में हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितने मुज़ाहरे हुए उसका जवाब देना था, और इसके लिए लब्बैक को इस्तेमाल किया गया। हवेलियाँ की साजिश इसलिए तैयार की गई कि मैन बाज़ार से कभी शियों का जुलूस नहीं जा सकता, चुनांचे बरेलवियों का जुलूस लेके जाओ और अगले साल मुहर्रम में अपना रास्ता साफ़ कराओ। इस सब के लिए मुफ्ती उमैर अल-अदरी साहब को इंतहाई इज़्ज़त से आज उनका नाम ले रहा हूँ, तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि ये मैं करूँगा। एक इतलात ये भी है, और आज देख कर पता चला, और ये कन्फर्म इतला है कि तहरीक लब्बैक को यहाँ लाया जाए। और ये मिशन किसने कहाँ से लिया, इस बारे में बात करते हुए मेरे भी पर जलते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारे पर जलते हैं, आप समझने वाले समझ गए होंगे। तो फिर ये टारगेट था कि वहाँ तहरीक लब्बैक को कुचला जाए, और कुचलने के 2 तरीके अपनाए जाएँ। पहला तरीका ये है कि इनको बिल्कुल खुला रास्ता दे के मंजिल तक लाया जाए, वहाँ ट्रैप करके इनको कुचला जाए। कुचलने के बाद 2 बड़े काम किए जाएँ, एक सिपह साहबा और लब्बैक को लड़ाया जाए। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत जितने सहाबा के लिए इज़्ज़त व एहतराम की जद्दोजहद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने की, और उसके बाद जो देवबंदियों के दिल में बाबा जी और लब्बैक की मोहब्बत है, इसको निकाला जाए। इसी के साथ इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए, और इस लड़ाई को पूरे मुल्क में फैला दिया जाए। जब ये पूरे मुल्क में फैल जाए तो फिर आप इसको उठाएं और उठाकर इनको आपस में लगाएं, और फिर तहरीक, ये वो मसाइल हैं जो आकर सामने आए, और फिर तहरीक लब्बैक को वहाँ पे जलसा, जुलूस, धरना, आल पाकिस्तान, और एंड ऑफ द डे तहरीक लब्बैक का लदम, एक का लदम, दूसरा का लदम, दैट्स मीन ख़त्म। इसी तरह से पसाबा का लदम, और इन सब से निजात ली जाए। ये थे वो मास्टर प्लान जिन पर अमल हुआ। इसी में ये अमल भी था जिसके रॉकेट लॉन्चर और ये सब, कभी सुना आपने मुज़ाहिरों के सामने रॉकेट लॉन्चर लाए हो? तो ये था। नहीं तो एक ही दफ़ा इतनी शदीद बमबारी करो, भले रॉकेट लॉन्चर ही मार दो, जो दिल है कर दो, इतनी शदीद कर दो, इतनी शदीद कर दो कि तहरीक की पूरी क़यादत समेत सबको ख़त्म कर दो।
اور کمال مہارت کے ساتھ امیر حسین، قاری محمد حسین، انس حسین رضوی، اپنا سعد حسین رضوی، ان سب کو ایک ہی میدان میں لے آؤ اور ان سب کو فارغ کر دو، اور یوں بالکل وہی لب لباب جو نشتر پارک میں سنی تحریک کے ساتھ کیا گیا، ایک ہی نشست میں 40 علماء، 40 لیڈران، 40 مجاہدین کو شہید کر دیا گیا۔ عباس قادری سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے ایک ہی نشست میں شہید ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سنی تحریک کو وہ دھچکا لگا کہ آج دن تک سنی تحریک مڑ کے کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کہ اتنی بڑی قیادت ایک ہی ساتھ ختم کرنا یہ کوئی اتنا چھوٹا سا نہ تھوڑا ہی ہے، بالکل وہی کاپی کی، ایک ہی بلاسٹ مارو اور سب کو فارغ کرو۔ ساری کی ساری شورا، کیا کوئی غدار ہے، کوئی راس ہے، سب کو، اور ان سب کے لیے پروجیکٹ امپاسبل یعنی مفتی عمیر الدری لانچ کیا گیا، جس نے کیونکہ نیچاں دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا تے ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ ایک یہ بات تمام لوگ، تمام کوئی دکان کر رہا ہے لبیک والا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تنظیم چلا رہا ہے، جو میری ویڈیو سن رہا ہے، یہ زندگی کا اصول بنا لے کہ نیچاں دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا، کبھی بھی ان کو فیض نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، کیوں نیچ ہوتے ہیں؟ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تو یہ کمینے نے عروج پایا۔ اب یہ میں الزامات نہیں لگا رہا، میں حلف اٹھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ سب کے سامنے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے مجھے اداروں نے رپورٹ دی کہ ہری پور کے شیعوں سے عمیر الدری نے پیسے لے لیے اور یہ سارا ان کا پیڈ پروجیکٹ ہے۔ واقعی اتنی گاڑیاں، یہ وہ خرچے یہ عمیر الدری نے اس وقت کیے، تو میں سمجھ گیا یہ پیڈ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ بہرحال اس سب پروجیکٹ کے بعد اب اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تو وہ دو صورتحال تھیں، پہلے ٹریپ کیا گیا اور پھر لایا گیا۔ اس کے لیے عمیر الدری نے اپنے وہ 2-3 لوگوں کو یہ آرڈر دیا، اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مرکز نے آرڈر کیا ہے کہ 3 بجے آپ نے ریلی نکالنی ہے، بائی ہک یا بائی کروک، اور یہ لازمی کرنا ہے، اور اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ انہیں کس نے کہا تھا؟ یقیناً یہ عمیر الدری نے کہا تھا۔ اب عمیر الدری کو کس نے کہا تھا؟ کیا سعد رضوی مرکز نے کہا ہے تو پھر عمیر الدری غدار نہیں ہے؟ بالکل، آج میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں وہ غدار نہیں ہے۔ لیکن اگر مرکز کا یہ آرڈر تھا کہ آپ نے ویلیاں بازار میں یہ کرنا ہے، لیکن اگر مرکز ظاہر ہے ایسی باتیں تو نہیں کرتا، نہ مرکز کو کیا دلچسپی ہے یار ویلیاں میں اس طرح کے سٹینڈ لو، تو اس کا مطلب ہے یہ سارا عمیر الدری کا پروجیکٹ تھا۔ امیر المجاہدین کے صاحبزادے وہ جذباتی ہوئے، تقریر کر گئے۔ اب ایک لیڈر اتنی بڑی بات کر جائے تو اس کے لیے پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، یار اب میں کہہ چکا ہوں تو مجھے جانا تو ہوگا۔ چنانچہ سعد رضوی صاحب کو سمجھانے کے باوجود وہ آگے، اور جب وہ آئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سعد رضوی صاحب ٹریپ ہو گئے۔ اب وہ جب ٹریپ ہوئے، یہاں پہنچے، تو اس وقت شورا کے اراکین جناب شفیق امینی صاحب، سرور شاہ صاحب اور یہ فاروق الحسن صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، اور عنایت اللہ شاہ صاحب، ان لوگوں نے قبل از وقت بھانپ لیا، قبل از وقت جان لیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر آگے فاروق الحسن صاحب، جیسا کہ اخبارات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آگے مذاکرات شروع کیے، اور وہ پولیس کے لوگ اگر لبیک کے، مجھے عینی شاہدین لبیکیوں نے بتایا کہ ہمارے لوگ اگر وہاں پولیس کے ہتھے چڑھتے، مار کوٹ ہوتی، تو فاروق الحسن ان کو چھڑا کے لے آتے، پولیس والا ہمارے نرغے میں آتا، وہ اٹھا کے ان کو دے دیتے۔ اس طرح ایک اچھے اسٹرینتھ اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملہ آگے چلتا رہا، اور میچ نہیں لگا۔ بالکل اس میں قطر نہیں کہوں گا کہ سپہ صحابہ بری ذمہ ہو گئی، وہاں کی مقامی قیادت کے بہت سے لوگ اس میں عمل درآمد انہوں نے کیا، اور گھروں سے فائرنگ شروع ہوئی۔ اب یہاں آپ کو میں انتہائی ضروری بات بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ وہاں یہ سازش شورا کے اراکین جن کے میں نے نام لیے، انہوں نے بھانپ لی کہ یہ تو کوئی بہت بڑا منصوبہ ہمارے لیے تیار ہے۔ کچھ ایسی باتیں ابھی بھی ہیں جو مجھے معلوم ہے، اور وہ میں ہیڈن رکھ رہا ہوں تحریک لبیک کی بہتری کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، سازش کرنے والوں کے لیے بھی، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، بہت سے سچ ایسے ہوتے ہیں جو چھپانے پڑتے ہیں، تو ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو مجھے یہاں چھپانی پڑیں گی، لیکن ان کا لب لباب آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ قریدے نہیں، مجھے پرسنل میں بھی کوئی آ کے مت قریدے، چاہے اس کے مجھ سے کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس وقت
شکر الحمدللہ اللہ نے سعد رضوی صاحب کو یہ عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے شورا کی بات سن لی، اور یہ موچی اس وقت بھی رولا ڈالتا رہا کہ نہیں ہر حال میں ہم نے امیر معاویہ چوک جانا ہے، کیونکہ مشن تو خراب ہو رہا تھا، مشن تو سارے کا سارا ایسے کی تیسی بج رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کو بچایا۔ میں ان قائدین کو، شورا کے ان اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا۔ ایسی بس بھائی یاد رکھیں، اکثر آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ ایسے وہ دیکھے ہوں گے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے سے جیسے ماچس کی تیریاں لائن میں لگی ہوتی ہیں کہ ایک تیری کو لگائیں تو وہ دوسری کو جلاتی ہے، تیسری اچانک ایک تیری پیچھے ہٹ جائے تو آگے والی ساری بچ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے اکثر فوٹو دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں سے بچنے کا مقصد یہ تھا، تحریک کو بچانا۔ اس لیے ان کے واپس آنے پر میں تحریک لبیک کے تمام قائدین کو جو اس وقت انہوں نے نزاکت سمجھی اور اس موچی کی سازش کو سمجھے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یوں تحریک کو جب سازش، اس کا بڑا ثبوت، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، نہ میں کوئی فلمی ایڈونچر سنا رہا ہوں، یہاں تک تو موقع کا ہر آدمی میری اس ویڈیو کی گواہی دے گا کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اور پھر کھولیاں چمبا پل سے لے کے سرائے سالہ تک 10 کلومیٹر کے ایریے میں پیچھے سے فائرنگ ہوتی رہی ہمارے۔ کیوں ہوئی یہ بتائیں نا، جب آپ اس ایریے میں نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں، تو پھر آپ پہ فائرنگ کیوں ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے، اور اس کا یہی جواب ہے کہ فائرنگ اس لیے ہوئی تاکہ تحریک لبیک، کیونکہ وہ ہمارا مشن ہی پورا نہیں کر رہی، ہم جو چاہ رہے تھے یہ تو ویسے واپس چاہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر فاروق الحسن صاحب کو، جو ابھی بقول ان کے اورنگزیب فاروقی اور معاویہ اعظم کی کالیں آئیں، انہیں بھی ظاہر ہے ان کے بھی سورس ہیں نا، ان کو بھی سازش کا علم ہو گیا، یہ تو بھائی کوئی گڑبڑ ہے۔ تو انہوں نے پھر اس لیے لبیک کو کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ آنا ہو تو ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، بالکل کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، اللہ ان کا بھی بھلا کرے اگر انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے اور اس نزاکت کو جان چکے ہیں کہ ہمارا لڑنا لبرل قوتوں کو اور دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو ہے عبرت بنتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو کہنے سنانے کی یہ پوری کہانی تھی کہ کتنا بڑی سازش ہوئی تحریک کے لیے، بابا جی کے خاندان کے لیے، شورا کے اراکین کے لیے، کارکنان کے لیے اور ان کے لیے۔ اس لیے آئندہ بھی میری، کل فیصل گیلانی آپ کو ٹریپ کرے، کسی اور جگہ لے جائے، یار آپ بچے تو نہیں ہیں نا، تھوڑا سا سمجھیں۔ میں اب وہ نہیں کہتا یار، میں آپ کو چیخ کے یہاں سے کہتا رہا، مجھ پہ مٹی ڈالیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کاش کوئی سن لیتا تو یار یہ بھی نہ ہوتا جو ہوا، یہ لوگ بچ جاتے جو آج دنیا سے چلے گئے ہیں، شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ لیکن بہرحال اس سب کے باوجود بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر آپ ٹائم سے پہلے مجھ جیسے غریب کی باتوں پہ عمل کرتے، اسی وقت عمیر موچی کی ساری سازش انشاءاللہ میں ناکام بنا دیتا۔ لیکن بہرحال وہ سازش ناکام تو ہو ہی گئی، اللہ کے فضل سے، اور موقع پہ ہوئی۔ بہرحال اس وقت موچی بھاگا ہوا ہے اور پہلی بار اس پہ پرچہ ہے۔ کسی بھی وقت جب وہ چڑھے گا نا ایبٹ آباد پولیس کے ہاتھوں، اور جب اس کا ریمانڈ ہوگا، پھر مزہ آ جائے گا، کیا ہی بات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں ابھی مرکز کیا فیصلہ کرتا ہے، شورا کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے۔ ہم ایبٹ آباد میں حاضر ہیں، ہمارے لائق کوئی ڈپٹی خدمت ہو، ہماری پوری ٹیم کے لائق خدمت ڈپٹی ہو، تو انشاءاللہ تحریک لبیک کے کسی بھی سلسلے میں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، حامی و ناصر ہو اور تحریک کو ان شریروں کے شر سے بچائے۔ مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میرا موقف جیتا، کاش میرا موقف ہار جاتا اور بالکل پرامن طریقے سے تحریک، کوئی سازش بھی نہ ہوتی اور حضرت امیر معاویہ چوک بھی چلے جاتے، واپس بھی جاتے۔ مجھے لوگ آج لان تان کر رہے ہوتے کہ تم نے کتنا جھوٹ بولا، تم نے یہ کیا وہ کیا۔ یار وہ شکست جو تھی نا میری، بالکل اسی شکست کی طرح ہوتی جیسی جمعہ کے پل پہ تحریک لبیک نے شکست قبول کر کے تحریک بچائی۔ اسی طرح کاش میں بھی اپنی شکست قبول کر لیتا اور یہ امیر معاویہ مسجد جاتے، میرے پیارے پیارے ساتھی بھائی جو ہیں وہ آج شہید نہ ہوتے، میرے پیارے بھائی زخمی نہ ہوتے، کسی پہ لاٹھی چارج نہ ہوتا، اور یہ موچی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہوتا۔ اصل میں اس موچی کے خلاف جب بات کروں تو میری بات کا وزن نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا مخالف ہوں، اور میں جب سچی بھی کروں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ لگا رہتا ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوتا ہوں۔ آج تو پورا پاکستان بول گیا، آج تو بچہ
مجھے خراج تحسین پیش کر رہا ہے، خاص کر میں نادر بلوچ اور دیگر تمام صحافیوں کا بھی ایک دوست کے ذریعے پتہ چلا، لاہور پریس کلب کے ان تمام صحافیوں کا، دیگر کا، چلے اس پہ الگ سے انشاءاللہ ویلاگ کروں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب اس وقت تو، آج تو آپ سب مان گئے نا، لیکن یار وہ بھائی تو نہیں واپس آ سکتے نا جو دنیا سے چلے گئے۔ نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔